व्यापारी किस्त नंबर 12। इसी शाम एहसान दुरानी और इनकी भांजी डॉक्टर मिशाल चले गए। अब मुझे वहाँ अकेले रहते हुए 3 रोज हो गए थे। इस दौरान ना ही डॉक्टर मिशाल की कॉल आई और ना ही एहसान दुरानी की। मैं किसी मौजज़े का मुंतज़िर था कि मेरी सुल्तान महमूद और पुलिस से कब जान छूटेगी और मैं आज़ाद फिजाओं में आज़ादाना और पुरसकून ज़िंदगी गुजारूंगा। मुझे कभी उम्मीद थी कि एहसान दुरानी साहिब बहुत जल्द मुझे खुशखबरी सुनाएंगे। चौथे रोज शाम का वक्त था। मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ़ था। मेरा सेल फोन ड्राइंग रूम में पड़ा हुआ था। दफतन मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। किचन जो कि ड्राइंग रूम से मुल्क था, इसलिए घंटी बजने की आवाज़ मुझे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। मैं चूल्हे की आंच हल्की की और किचन से निकलकर ड्राइंग रूम में आया और सेल फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर एहसान दुरानी साहिब का नंबर जगमगा रहा था। मैंने कॉल अटेंड करते हुए सेल फोन कान से लगाया। सलाम दुआ के बाद वो बोले तो इनके लहजे में खुशी का उनसर नुमाया था। क्या कर रहे हो विजदान मियाँ? मैं चाय बना रहा था, मैंने जवाब दिया। आज टीवी देखा? उन्होंने इस्तफसार किया। मैंने बेइख्तियार नज़र एलईडी पर डाली जिसकी स्क्रीन ऑफ थी। दोपहर को देखा था। टीवी ऑन है या बंद है? जी बंद है, इसे ऑन करो। मेरा ख्याल है कोई ख़ास खबर है। मैंने अंदाज़ा लगाया और मेरे से रिमोट उठाकर इसका रुख एलईडी की तरफ करके एक बटन दबाया तो स्क्रीन ऑन हो गई। क्योंकि आवाज़ म्यूट थी इसलिए एलईडी के चलने की आवाज़ पैदा नहीं हुई। ख़ास नहीं, बहुत ही ख़ास। एहसान दुरानी बोले, तुम फ़िलहाल न्यूज़ चैनल देखो, मैं 10 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। कॉल मुनक़ते हो गई तो मैंने सेल फोन मेज़ पर रखा और खड़े ही खड़े चैनल सर्च करने लगा। मैंने न्यूज़ चैनल लगाया तो एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बार बार चल रही थी। वो खबर मेरे बारे में ही थी। एंकर मुसलसल बोल रही थी, नाजरीन हम आपको बताते चलें, जेल से फरार होने वाला स्मगलर विजदान अहमद पुलिस मुकाबले में मारा गया। यह खबर सुनते ही मेरे अंदर मुसर्रत की एक लहर सरायत कर गई। यह खबर वाकई किसी और के लिए ना सही मेरे लिए बहुत ही ख़ास थी और मैंने दिल में एहसान दुरानी साहिब को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने वाकई नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। इससे साबित हुआ था कि इनके तल्लुकात भी खासे ऊपर तक थे। खबर के साथ मेरी लाश भी दिखाई जा रही थी जिसका चेहरा इस कदर मस्क हो चुका था कि पहचानना बेहद मुश्किल था। न जाने वो कौन था, लेकिन मुझे इसकी मौत का अफसोस था क्योंकि मुझ पर कुर्बान हो गया था। इसका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता था। मैंने इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की। मैं अब दुनिया में और अपनी फैमिली की नज़रों में पुलिस मुकाबले में मारा गया था, लेकिन एहसान दुरानी और डॉक्टर मिशाल की नज़रों में ज़िंदा था। मेरे मुँह से तवील सांस निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। मैं इस लम्हे वाकई खुद को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। दफतन मेरे दिलो दिमाग में एक ख्याल आया। यकजक परेशानी ने मुझे घेर लिया। परेशानी ये थी कि जब मेरी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मेरे घर वालों को दी जाएगी तो मुझे एक ही नज़र में पहचान जाएंगे कि पुलिस मुकाबले में मरने वाला विजदान नहीं कोई और है। इस तरह मेरा राज खुल सकता था और मैं ख़तरात में घिर सकता था। मैंने दूसरे चैनल सर्च किए तो वहाँ मेरे हवाले ही से न्यूज़ चल रही थी। मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि जब मेरी फैमिली ने पुलिस मुकाबले में मेरे मरने की खबर सुनी होगी तो इनकी हालत भी गैर हुई होगी, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी हो गया था वरना सुल्तान महमूद मुझे मार देना था। मैंने एलईडी ऑफ की और सेल फोन उठाकर किचन में आ गया। मेरा दिल बिलियों चल रहा था। मैं इतना खुश हो रहा था कि लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। मुझे एहसान दुरानी साहिब की कॉल का इंतज़ार था। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि जाली पुलिस मुकाबला इन्हीं की वजह से तख्लीक हुआ था। वो आइडिया डॉक्टर मिशाल का था, लेकिन अमली जामा एहसान दुरानी साहिब ने पहनाया था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो मुझे पाकिस्तान से भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बकौल डॉक्टर मिशाल के मेरी प्लास्टिक सर्जरी इंग्लैंड या अमेरिका में होगी। 10 मिनट के बाद ही एहसान दुरानी की कॉल आ गई। इनका शुक्रिया अदा करने के दौरान मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात इनके सामने रखे तो वो बोले, विजदानी में इस बात की तुम फिक्र ना करो। इस हवाले से पहले मेरी तुम्हारी बजी फरज से बात हो गई है। वो तुम्हारे बारे में फ़िक्रमंद थी। इसने कहा कि पुलिस की तरफ से डेड बॉडी मिलने के बाद उसे फ़ौरन ही दफना देंगे, इसलिए तुम परेशान ना हो। इनकी बात सुनकर मैंने एक ठंडी सांस भरी। अब तो सारा मसला ही हल हो गया था। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही वो मुझे डॉक्टर मिशाल के साथ मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के लिए लंदन भेज देंगे। बकौल इनके हमारे कागजात तैयार हो रहे थे। मैंने पूछा, एहसान साहिब सुल्तान महमूद की कोई खबर? नहीं, वो जवाबन बोले, लेकिन मैं इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वो खामोश बैठने वालों में से नहीं। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो तुम आज़ादाना ज़िंदगी गुजारोगे। मज़ीद कुछ देर बातें करने के बाद मैंने राब्ता मुनक़ते कर दिया। मैंने फ़ोन टेबल पर रखा और किचन में आ गया। चाय बनाई और ड्राइंग रूम में आकर एलईडी के सामने बैठ गया। हर चैनल पर अभी तक मेरे हवाले ही से खबर चल रही थी। एक खबर में तो ये भी बताया जा रहा था कि मेरे पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद मेरे घर वालों से बात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सबने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया था।
باہر کیف میں رات 10 بجے تک خبریں دیکھتا رہا، سنتا رہا، پھر میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 روز مزید گزر گئے۔ اب میرا زیادہ تر وقت LED کے سامنے بیٹھے بیٹھے گزرتا تھا۔ اس 2 روز میں تقریباً میرے حوالے سے خبریں چلتی رہی تھی۔ خبروں کے مطابق میری تدفین کر دی گئی تھی اور آج کل بھی ہو گئے تھے۔ میں پرسکون ہو گیا۔ اس طرح ڈنر کرنے کے بعد میں حسب معمول ڈرائنگ روم میں بیٹھا مختلف چینل سرچ کر رہا تھا کہ ایک چینل پر چلتی بریکنگ نیوز پر نظر پڑی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ بریکنگ نیوز میرے حوالے سے تھی۔ میں نے ریموٹ سے آواز تھوڑی زیادہ کی۔ اینکر بتا رہی تھی، ناظرین ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ 3 روز قبل پولیس مقابلے میں مارے جانے والے مفروض اسمگلر وجدان احمد کا چھوٹا بھائی فرقان احمد لاپتہ ہو گیا ہے۔ فرقان احمد اپنے گھر کے قریب ایک شاپ پر بریڈ لینے گیا تھا۔ پولیس نے اس کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے، میرے لیے خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ مجھے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی، حواس بھی مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ میں اضطراری کیفیت میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہونٹ بھینچے ساکت نظروں سے LED کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے، دل کی دھڑکن غیر معمولی بڑھ گئی۔ میرا بھائی فرقان احمد لاپتہ ہو گیا تھا، کیسے؟ یہ وہ سوال تھا جس کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے ٹیبل پر پڑا سیل فون اٹھایا اور احسان درانی کو کال ملائی، لیکن ان کا نمبر بند تھا۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر مشال کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بھی بند تھا۔ میں جھنجھلا گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کسے فون کروں۔ دفتر مجھے باجی فرحت کا خیال آیا۔ ان کا سیل فون میرے ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ تھا۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ انہیں کال کرنا مناسب تھا یا نہیں، میں ان کو کال کی۔ انہوں نے 4تھی یا 5ویں بیل پر کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو باجی، میں نے سورج سے کہا، میں وجدان تم کیسے ہو؟ ان کی فرد جذبات میں ڈوبی آواز میری سماعت میں گونجی۔ میں ٹھیک ہوں باجی، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ ابھی میں نے فرقان کے حوالے سے خبر دیکھی ہے، کچھ پتہ چلا اس کا؟ نہیں، انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ 3 گھنٹے پہلے چاچا رشید کی دکان پر بریڈ لینے گیا تھا، باجی فرحت بتانے لگی۔ جب اسے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے اسے کال کی، لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ میں نے چاچا رشید کے پاس جا کے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ فرقان کو تو بیڈ لے کر گئے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ مجھے تشویش ہوئی۔ میں اس کے دوستوں سے بھی پوچھا، مگر سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مجبوراً میں نے پولیس سے رابطہ کیا، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ میرے دماغ میں خیال آیا تو میں نے اس کا اظہار کر دیا، باجی کہیں فرقان کو اغوا تو نہیں کر لیا گیا؟ اغوا؟ باجی کے لہجے میں سرسراہٹ تھی۔ اسے کون اور کیوں اغوا کرے گا؟ میں نے تو امکان ظاہر کیا باجی۔ اب مجھے یاد آیا، دفتر وہ چونک کر بولی۔ کیا باجی؟ میں نے پوچھا۔ کل سے وہ بے حد الجھا ہوا اور پریشان دکھ رہا تھا۔ باجی فرحت صراحت سے بولی۔ میرے استفسار پر اس نے سوال کیا تھا کہ کیا وجدان بھائی واقعی پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں یا جعلی پولیس مقابلہ کریٹ کیا گیا ہے؟ میں نے اس وقت تو نوٹ نہیں کیا تھا کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ میں نے ٹال دیا، لیکن اب مجھے شک پڑتا ہے، یقیناً کوئی خاص بات تھی جس کی وجہ سے وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ خبر سن کر میری بھی پریشانی بڑھی۔ آپ کے خیال میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ وجدان مجھے لگتا ہے کہ فرقان کو کہتے کہتے وہ رک گئی اور میرے دل میں تجسس بڑھ گیا، ساتھ ہی دل کی دھڑکن کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ باجی فرحت نے اپنی بات مکمل کی۔ مجھے لگتا ہے کہ فرقان کو سلطان چیتا نے اغوا کیا ہے۔ میں بے اختیار چونک پڑا۔ سنسناہٹ کی ایک لہر میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اگر سلطان محمود نے فرقان کو اغوا کیا تھا تو کیوں؟ یہ بہت اہم سوال تھا، تاہم میں نے تھوک نکلتے ہوئے تصدیق چاہی۔ باجی کیا آپ کو یقین ہے؟ میں نے اندازہ لگایا ہے، وہ بولی۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ میں احسان درانی صاحب سے بات کرتا ہوں، کیا یہ تمہارا نمبر ہے؟ جی باجی۔ فرقان کے بارے میں کوئی اہم اطلاع ملے تو مجھے بھی آگاہ کر دیجیے گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے کہتے ہوئی ساتھ ہی باجی فرحت نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے سیل فون آف کر کے میز پر رکھا اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ باجی فرحت کے خدشے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں دل میں دعا گو تھا کہ یہ قیاس آ رہی رہے، سچ ثابت نہ ہو۔ فرقان کا سوال بھی نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ آخر اس نے باجی فرحت سے میرے پولیس مقابلے میں مارے جانے کا استفسار کیوں کیا تھا؟ میں کڑیاں ملانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مجھے ایک بار پھر احسان درانی کا خیال آیا۔ میں نے دوبارہ انہیں کال کی۔ اس بار بھی مجھے مایوسی نے گھیرا۔ ان کا نمبر ہنوز بن جا رہا تھا۔ ڈاکٹر مشال کا نمبر بھی بند تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان دونوں کے نمبر مسلسل بن جا رہے تھے۔ میں نے اپنا ذہن بٹانے کے لیے چینل لگا لیا، لیکن مجھے کسی طور سکون نہیں مل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سکون چھن گیا ہو۔ 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ باجی فرحت کی کال آ گئی۔ جی باجی، کچھ پتہ چلا فرقان کا؟ میں نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا۔ ہاں وجدان، باجی فرحت نے جواب دیا، لیکن ان کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا شک درست نکلا ہے۔ میرا دماغ سنسنایا، یعنی اسے سلطان چیتا ہی نے اغوا کیا ہے۔ میں نے ہی پر زور دیتے ہوئے کہا،
ہاں باجی فرت ترنت بولی۔ میرے رگو پہ میں غصے کی شدت سے پڑنے والی سنسناہٹ لہر کی قدرے سر تھی۔ میں نے باجی فرت سے دریافت کی ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سلطان چیتا نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ باجی فرت نے بھی ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں، تمہاری کال کے 10 منٹ بعد اس کی کال آ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ فرقان احمد اسی کے پاس ہے۔ میں نے ہونٹ بھینجے، کیا چاہتا ہے وہ؟ کہتے ساتھ ہی میں نے دانت پیسے۔ وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ باجی فرت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرے بارے میں؟ میں ٹھٹکا، حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں، اس نے جو بات کی ہے مجھے یقین نہیں آیا، باجی فرت نے کہا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ تم زندہ ہو اور پولیس مقابلے میں جو شخص مارا گیا وہ کوئی اور ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے اگر میں نے تمہارے بارے میں نہ بتایا تو وہ فرقان احمد کو جان سے مار دے گا اور اس کی لاش بھی غائب کر دے گا۔ اس نے مجھے کل شام تک کا ٹائم دیا ہے۔ میں اسے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بضد ہے کہ میں اسے تمہارے بارے میں بتاؤں۔ یہ تو واقعی تشویشناک بات تھی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اپنے سر کے بال مٹھی میں جکڑ لی۔ اس کا مطلب تھا کہ سلطان چیتا کو میرا زندہ ہونے پر شک نہیں بلکہ پورا یقین تھا۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ واقعی سلطان محمود کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک، عیار اور شاطر انسان نکلا۔ تاہم میں تشفی آمیز لہجے میں بولا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ فرقان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن مجھے دل سے ہول اٹھ رہے تھے۔ وجدان۔ باجی فرت کی تشویش کسی بھی طرح کم نہیں ہوئی۔ اس نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے پولیس کو بتایا کہ فرقان احمد کو میں نے اغوا کیا ہے تو اس صورت میں فرقان کو مار ڈالے گا۔ باجی آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، میں نے ایک بار پھر تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ چند مزید تسلی آمیز باتیں کرنے کے بعد میں نے رابطہ منقطع کر کے ایک بار پھر احسان درانی کا نمبر ملایا۔ میرے دل میں موہوم سی امید تھی کہ اس بار سلطان صاحب کا نمبر آن ہوگا، لیکن میری امید دم توڑ گئی۔ بالآخر لوٹ کر ڈرائنگ روم میں ٹہلنے لگا۔ میں وقفے سے احسان درانی اور ڈاکٹر مشال کے نمبر ٹرائی کر رہا تھا۔ وہ رات میں نے گویا کانٹوں پر کاٹتے گزاری تھی۔ ان حالات میں نیند کی دیوی تو مجھ سے روٹھ ہی گئی تھی۔ انسان جب پریشانی کی انتہا پر ہوتا ہے تو نیند تو ایک طرح بھوک پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میں رات بھر باجی فرت سے رابطے میں رہا تھا، لیکن باجی نے آخری بار رات کے 3:30 بجے بتایا کہ سلطان محمود نے دوبارہ ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس دوران احسان درانی اور ڈاکٹر مشال کے نمبر بھی ٹرائی کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوبارہ احسان درانی اور ڈاکٹر مشال کے نمبر ٹرائی کیے۔ نمبرز کے بند ہونے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ سلطان محمود نے آج شام تک کا وقت دیا تھا۔ میں اسے جانتا تھا، وہ اپنے ارادوں کا پکا تھا، وہ جو کہتا تھا کر جاتا تھا۔ اگر شام تک باجی فرت نے اسے میرے بارے میں نہ بتایا تو وہ فرقان کو قتل کر دے گا۔ میری بھوک بھی اڑ چکی تھی اور ہر پل مجھے فرقان کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ سلطان چیتا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اس سے اچھائی کی توقع رکھنا تو عبث تھا۔ کافی دیر تک سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے خود کو سلطان چیتا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر میری وجہ سے میرے بھائی کی جان بچ جائے گی تو میں اس پر قربان ہونے کی ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے باجی فرت کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے سیل فون اٹھایا ہی تھا کہ یکایک اس کی مترنم بیل بج اٹھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسکرین دیکھی تو احسان درانی کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ سلام کرنے کے بعد میں نے اضطراری عالم میں کہا، احسان صاحب میں رات سے آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ کا فون مسلسل بن جا رہا تھا، خیریت تو تھی نا؟ دوسرے تو ڈاکٹر مشال بھی بولی۔ میں ڈاکٹر مشال ہوں وجدان۔ اوہ سوری، میرے تنے میں اعصاب یک لخت ڈھیلے پڑے۔ میں نے آپ کے نمبر پر بھی کال کی تھی لیکن آپ کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ باہر کیب کے احسان صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ ان سے بہت اہم بات کرنا ہے۔ ابھی نہیں ہو سکتی، جواباً ڈاکٹر مشال نے کہا۔ ان کو گولی لگی تھی اور وہ دوائیوں کی زیر اثر سو رہے ہیں۔ میرے رگو پے میں سنسناہٹ دوڑی۔ کا کیا مطلب؟ انہیں کیسے گولی لگی؟ ہم مارکیٹ سے ضروری چیزیں خرید کر گھر جا رہے تھے کہ وکی نے ہمارا تعاقب کیا اور اچانک ہی سامنے آ گیا۔ اس نے ریوالور کے زور پر مجھے اغوا کرنا چاہا تو انکل نے مداخلت کی۔ انکل سے ہاتھا پائی کے دوران وکی سے وہ ریوالور کا ٹریگر دب گیا اور گولی انکل کے پیٹ میں لگ گئی۔ وہ صراحت سے بولی۔ ڈاکٹر مشال کی بات سن کر یکایک میرے دماغ میں یہی بات آئی کہ وہ یقیناً ڈاکٹر مشال سے میرے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوگا۔ باہر کیف میں نے سلطان درانی کی کنڈیشن کے بارے میں دریافت کیا۔ خطرے والی بات تو نہیں، ڈاکٹر مشال نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم یقیناً اپنے بھائی کے حوالے سے انکل سے بات کرنا چاہتے ہوگے؟ ہاں، میں نے بے ساختہ کہا۔ سلطان محمود کو پتہ ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اس کے مطابق پولیس مقابلہ جعلی تھا اور اس مقابلے میں مرنے والا میں نہیں، کوئی اور تھا۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے میرے بھائی کو اغوا کیا ہے۔ اس نے میری باجی کو دھمکی دی ہے کہ اگر مجھے شام تک اس کے حوالے نہ کیا گیا تو وہ میرے بھائی کو مار ڈالے گا۔ اوہ، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، ڈاکٹر مشال نے کہا اور اس کی سرسراتی آواز میری سماعت میں گونجی۔ اسے کیسے پتہ چلا ہوگا کہ تم زندہ ہو؟ میں اس بارے میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ البتہ اس نے میری باجی کو یہی بتایا ہے۔ پھر اب تم کیا کرو گے؟
آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا میرے بھائی کی جان خطرے میں ہے، میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا کہہ سکتی ہوں وجدان؟ ڈاکٹر مشال کی پرسوچ آواز میری سماعت میں گونجی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ لمحہ بھر سوچنے کے بعد میں نے کہا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کہتے کہتے میں خاموش ہو گیا تو ڈاکٹر مشال نے بے ساختہ دریافت کیا چپ کیوں ہو گئے ہو؟ بولو تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا میں خود کو سلطان چیتا کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر مشال کی حیرت اور تشویش بھری آواز میری سماعت میں گونجی۔ اگر تم کوٹھی سے باہر نکلے تو پہچان لیا جاؤ گے اور ثابت ہو جائے گا کہ پولیس مقابلہ واقعی جعلی تھا۔ اس طرح پولیس پر بھی سوال اٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ میں نے بے بسی سے کہا مجھے اپنے بھائی کی جان خود کی جان سے زیادہ عزیز ہے، میرے پاس وقت بے حد کم ہے اور میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھوں گا، مجھے کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا، بس آپ میری مدد کریں، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر ڈاکٹر مشال کی سرسراتی آواز مستفسر ہوئی ہاں بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ میں نے ہونٹ بھینچے اور ہچکچاتے ہوئے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ میرا مدعا سمجھ گئی۔ میرے کمرے کی میز کی آخری دراز میں 2 لاکھ روپے پڑے ہیں، تمہیں جتنے پیسے چاہیے لے لو، لیکن کہتے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے استفسار نہ کیا، اس کی بات کا انتظار کرتا رہا۔ بالآخر اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا لیکن خیر چھوڑو، میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی کیونکہ تمہارے بھائی کی جان کو خطرہ ہے۔ اگر انکل ہوش میں ہوئے تو یقیناً وہ تمہارے بھائی کی باریابی کے لیے کچھ کرتے۔ بہرحال مجھے تمہاری بےحد فکر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا، اگر زندگی رہی تو ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ اس کے لہجے میں اداسی کی رمق بھی شامل ہو گئی تھی، لیکن میں اس کی اداسی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا اور فی الحال سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت میری اپنی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، البتہ مجھے اس کے لہجے میں پنہا تشویش سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اسے میری فکر کیوں ہو رہی ہے۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں پائی تھی۔ اس سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد میں نے سیل فون اپنی جیب میں رکھا اور ڈاکٹر مشال کے کمرے میں آ گیا۔ جتنے دن میں یہاں رہا تھا میں ایک بار بھی ڈاکٹر مشال کے کمرے میں نہیں گیا تھا، لیکن اب جاتے ہوئے دل میں کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ اگر میرے دل میں خیال تھا تو فرقان کا تھا، جس کی زندگی بچانا مقصود تھا۔ میں نے بیڈ کی دوسری طرف میز کی آخری دراز کھولی تو اس میں خاکی رنگ کا ایک لفافہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں ہزار کے نوٹ موجود تھے۔ میں نے احتیاطاً 20,000 روپے نکال کر اپنی پتلون کی جیب میں ٹھونسے اور اجلت بھرے انداز میں چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ملتان روانہ ہونے سے پہلے میں نے باجی فرد کو اپنے ارادے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا، اس لیے میں نے کال کی اور اپنے ارادے کا بتایا تو وہ بھی تشویش مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اس اقدام سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور خود کو سلطان چیتا کے حوالے کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کے بعد باجی فرد نے 2-3 بار مجھے کال کی لیکن میں نے اٹینڈ نہیں کی۔ مجھے ہر صورت میں فرقان کو بچانا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنا چہرہ ایک مفلر سے ڈھانپے کوٹھی سے نکل آیا۔ سر پر میں نے پی کیپ رکھی ہوئی تھی۔ اندرونی دروازوں کو اچھی طرح تالا لگانے کے بعد میں نے پہلے قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر ریلی گیٹ کو تالا لگا کر میں تیز قدموں سے چلتا ہوا مین سڑک کی طرف بڑھ گیا۔ مین سڑک زیادہ دور نہیں تھی، وہاں تک پہنچنے مجھے 15 منٹ لگے۔ صبح کا وقت تھا اس لیے ٹریفک رواں دواں تھی، ہر بندہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھا، کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ ایک رکشے میں سوار ہو کر میں اڈے پر پہنچ گیا، وہاں سے ملتان جانے والی ایک ویگن تیار تھی۔ میں اس ویگن میں سوار ہو گیا، کچھ دیر کے بعد ویگن ملتان کی طرف رواں دواں تھی۔ میری سیٹ کھڑکی کے پاس تھی، اس میں مسلسل باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن تھا۔ ڈیرہ غازی خان سے ملتان کا سفر تقریباً 5-5.5 گھنٹے پر محیط تھا، لیکن ویگن جس تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی اس سے میرے اندازے کے مطابق میں 4-4.5 گھنٹے میں ملتان پہنچ جاتا۔ باہر کیف میں نے کھڑکی سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لی اور چہرے پر مفلر ڈال لیا تاکہ کوئی مجھے دیکھ کر پہچان نہ لے کہ یہ تو وہی قیدی ہے جو پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، لیکن یہ تو زندہ ہے۔ اس طرح میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر ہی کے اچانک ایک کان پھاٹ دھماکہ ہوا اور ویگن کا توازن بگڑ گیا۔ ویگن کے توازن بگڑنے کی وجہ سے میرے ساتھ بیٹھا ہوا ادھیڑ عمر شخص اچھل کر مجھ پر آ گرا اور میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ اگلے لمحے ویگن رک گئی اور مجھ پر گرا آدمی بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا ویگن میں بیٹھے ہوئے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے ساتھ بیٹھے ادھیڑ عمر شخص سے دریافت کیا۔ دھماکہ ہو گیا ہے، وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ دھماکہ؟ میں چونکا، شاید ویگن کا ٹائر پھٹ گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ویگن کی رفتار ہلکی تھی، ڈرائیور نے حادثے سے بچا لیا ہے، ادھیڑ عمر نے جواباً کہا اور میں نے لمبا سانس کھینچا۔ اس نے ٹائر کے پھٹنے سے پیدا ہونے والی آواز کو دھماکے سے تشبیہ دی تھی۔ جس انداز میں اس نے بات کی تھی میں نے اس شخص کے مزاج سے اندازہ لگایا، شاید وہ زندہ دل انسان تھا۔ واقعی ویگن کا ٹائر پھٹ گیا تھا۔ ڈرائیور نے ویگن سڑک کنارے روک دی، ہم سب ویگن سے نیچے اتر آئے۔ کنڈکٹر ویگن کے پچھلے حصے سے ایک ویل نکال کر لے آیا، لیکن بدقسمتی سے اس کا ٹائر بھی پنکچر تھا۔
لوگ ڈرائیور اور کنڈکٹر کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے روانہ ہونے سے پہلے ایکسٹرا ویل کا ٹائر چیک کیوں نہیں کیا تھا؟ مجھے بھی ان کی لاپرواہی پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن غصہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ دوپہر ہو رہی تھی اور دور دور تک کسی گاڑی کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑک کے دائیں بائیں درخت پھیلے ہوئے تھے۔ میں ہونٹ بھینچے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ ڈرائیور کسی کو کال کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے رابطہ منقطع کیا اور بولا، میں نے مینیجر کو فون کر دیا ہے، وہ یہاں سے گزرنے والی ایک گاڑی میں ایکسٹرا ویل بھجوا رہا ہے۔ وہ کتنی دیر میں پہنچے گا؟ یہ سوال ایک نوجوان مسافر نے کیا تھا۔ 1 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اگر یہاں سے کوئی گاڑی گزری تو اسے ایکسٹرا ویل لینے کی کوشش کروں گا۔ کئی لوگوں نے غصے سے منہ بنا لیے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر ان سے معذرت کر رہے تھے۔ میں مسافروں سے قدرے ہٹ کر سڑک کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت بہت سست رفتاری سے گزر رہا ہے۔ ایک ایک لمحہ میرے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا، لیکن کوئی بھی گاڑی وہاں سے نہ گزری، حتیٰ کہ بقول ڈرائیور کے جس ویگن میں مینیجر نے ایکسٹرا ویل رکھوایا تھا وہ بھی تک نہیں پہنچی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس روز واقعی کوئی گاڑی وہاں سے نہ گزری تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ میں بھی شاید اسی عمل کا شکار تھا۔ دن کے 12 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے جب دوسری ویگن وہاں پہنچی۔ کنڈکٹر نے ایکسٹرا ویل ہماری ویگن کے کنڈکٹر کے حوالے کیا اور چند لمحوں کے بعد وہ ویگن آگے بڑھ گئی۔ جب ڈرائیور کنڈکٹر مل کر بھی تبدیل کر دیا اور مسافروں کو بٹھا کر ویگن روانہ ہوئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ جب ویگن ملتان پہنچی تو سپہر کے 4:45 بج رہے تھے۔ 6 ماہ کے بعد میں نے اپنے شہر کی شکل دیکھی تھی۔ سڑک پر جا بجا رکشے موجود تھے۔ ایک رکشے والے مجھ سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے سر کو نفی کے انداز میں ہلا کر کہہ دیا، کہیں نہیں۔ میں پیدل ہی ایک طرف بڑھ گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے باجی فرت کو کال کی اور انہیں اپنی آمد کا بتایا۔ باجی فرت نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی سلطان چیتا کا فون آیا تھا۔ اس نے تمہارے بارے میں استفسار کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں بتا دوں گی۔ تب اس نے مجھے مزید 2 گھنٹے کا وقت دیا ہے، میں اس سے خود رابطہ کرتا ہوں۔ میں نے خود کو نارمل رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ دی، میں نے رابطہ منقطع کر کے سلطان چیتا کا نمبر ملایا۔ میری یادداشت بہت تیز تھی۔ ایک ہی بار نمبر دیکھنے سے مجھے زبانی یاد ہو جاتا تھا۔ یادداشت کے تیز ہونے کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ خداداد صلاحیت تھی جو مجھے ملی تھی۔ چند سیکنڈ تک دوسرے گھنٹی بجتی رہی، پھر کال اٹینڈ ہو گئی۔ ہیلو، سلطان محمود کی بھاری آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ وجدان بول رہا ہوں، وہ مشکل تمام میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، آخا ارے وجدان میاں۔ سلطان چیتا نے ایسے کہا جیسے وہ میری آواز سننے کے لیے صدیوں سے منتظر ہو۔ تمہاری آواز سن کر میرے جسم میں ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ تمہاری آواز سننے کو ترس گیا تھا۔ بہرحال تمہاری باجی نے 2 گھنٹے کی مزید مہلت مانگی تھی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے مجھ سے رابطہ ضرور کرو گے۔ میں تمہاری کالی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سیسا پگھلا کر میرے کانوں میں انڈیل رہا ہو۔ تاہم میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، میں کہاں ہوں؟ وہیں، سلطان چیتا نے جواب دیا، جہاں تم جوتے بناتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کوئی میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم اس کی ٹینشن نہ لو، سلطان محمود نے کہا، بس تم پہنچنے کی کرو۔ میں تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔ میری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس رہی ہیں۔ میں نے مزید کوئی بات کیے بغیر کال منقطع کر دی۔ سیل فون جیب میں رکھنے کے بعد میں فٹ پاتھ کے قریب کھڑے ایک آٹو رکشے میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور کو ایڈریس بتانے کے بعد میں نے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلطان چیتا میرے خون کا پیاسا ہو چکا تھا اور اس سے اچھائی کی توقع رکھنا ابس تھا۔ میں اس کے گینگ کو بے نقاب کیا تھا، جس سے اس کی نہ صرف جگہ ہسائی ہوئی تھی بلکہ اسے کروڑ روپے کا نقصان بھی ہوا تھا۔ آٹو رکشہ مختلف سڑکوں سے ہوتا میری مطلوبہ منزل کی جانب روانہ ہوا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں غلطہ تھا کہ اچانک میری نظر غیر ارادی طور پر ونڈ اسکرین کے اوپر لگے بیک مرر پر پڑی۔ رکشہ ڈرائیور بغور مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ میں نے غور کیا تو میرے چہرے پر سے مفلر ہٹ گیا تھا۔ میرے دل کو دھڑکا سا لگا کہ کہیں ڈرائیور نے مجھے پہچان تو نہیں لیا۔ میں نے اس خیال کو جھٹکا مفلر کو اس طرح گردن چہرے پر لپیٹے جیسے مجھے سردی لگ رہی ہو۔ میں ڈرائیور کی طرف سے ہوشیار ہو گیا تھا۔ میں کنکھیوں سے دیکھتا رہا، وہ بھی کنکھیوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس عمل سے اس کی توجہ بٹنے سے ایکسیڈنٹ کا احتمال تھا، اس لیے میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے بلے آخر سے کہہ دیا، یار ڈرائیور کو توجہ دو، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات پر ڈرائیور کھسیا گیا اور کھسیانے مسکراہٹ سے بولا، معافی چاہتا ہوں، دراصل آپ کی شکل اس مفلوس مغلے سے قیدی سے ملتی ہے جو چند روز پہلے پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا۔ میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں، اس لیے اس کی تصویر دیکھی تھی۔ اس نے وضاحت دینا شاید ضروری سمجھا۔ میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھی۔
तब मैंने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी आपस में भी शक्लें मिलती हैं। अब बदकिस्मती से मेरी मरने वाले कैदी से शक्ल मिल रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसा तुम नहीं और भी कई लोग कह चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। वो मेरी बात से कायल होते बोला, मेरे अपने कज़न की शक्ल एक ट्रैफिक पुलिस वाले से मिलती जुलती थी। एक रोज़ नाके पर उस पुलिस वाले मुझे रोक लिया। पहले तो मैं इसे देखकर हैरान हुआ कि नादिर कब ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हुआ है, हमें तो खबर ही नहीं। लेकिन जब मैंने इसकी आवाज़ सुनी तब मैं हैरत के समंदर में गोते खाने लगा। वो नादिर नहीं बल्कि इसकी कॉर्बन कापी है। अपनी बात के इख्तिताम पर वो खुद ही कहका लगाकर हंसने लगा। ड्राइवर की मुसलसल चलती जुबान से मैं ये समझा था कि वो शायद खासा बातूनी शख्स है। मुझे मजबूरन इसका साथ देना पड़ा। मुझे मंजिल तक पहुंचाने तक मुसलसल बोलता रहा और मैं हूँ या हाँ में से जवाब देता रहा। मुझे अंदाज़ा हुआ कि अखबारात के साथ साथ वो डाइजेस्ट भी बड़े शौक से पढ़ता है। इसे उसकी उर्दू काफ़ी अच्छी है। निस्फ घंटे का सफ़र तकरीबन 50 मिनट पर मुहित हो गया था। इस दौरान मैंने किसी खदशे के तहत अपने सेलफोन से सिम निकाल कर अपने जूते में छुपा ली। 2-3 गलियों से होता हुआ मैं जल्दी उस पुरानी कोठी के दरवाजे पर पहुंच गया जहां ज़हूर, फजल और शरीफ रहते थे। चूँकि वो जेल में थे इसलिए मेरे बैल बजाने पर एक चौधे टाइप नौजवान ने जल्दी दरवाज़ा खोल कर अपनी शक्ल दिखाई। वो शलवार कमीज में मलबूस था और इसने अपने कांधों पर चादर डाली हुई थी। इसकी मूछें कमान की तरह दोनों साइड से मुड़ी हुई थी और आंखों में गहरी सुर्खी थी, जैसे वो रात भर जागता रहा हो या इसने शराब पी हो। एक नज़र देखते गोया मुझे पहचान गया। इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट उभर आई। वो बोला, आ जाओ प्यारे, सेठ साहब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद किया और मैं इसकी मैयत में चलता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। सुल्तान चीता बड़े कर्रो पर और फातिहाना अंदाज में एक सोफे पर पराजमान था। इसके चेहरे की चमक गमास थी, जैसे इसने मुझे यहाँ बुलाकर को किला फतह कर लिया हो। इसके अक़ब में मुझे इसके बॉडीगार्ड अलर्ट खड़े दिखाई दिए। मैंने इन बॉडीगार्ड्स को आज पहली मर्तबा देखा था। इससे पहले सुल्तान चीता के साथ कोई गार्ड नहीं होता था। वेलकम वेलकम विजदान मियाँ। सुल्तान चीता के लहजे में फतह और तंज की आमेजिश थी। वो बदस्तूर सोफे पर बैठा रहा। इसने मेरे इस्तकबाल के लिए सोफे से उठना गवारा नहीं किया। इसका तंज़ी अंदाज मुझे एक आंख न भाया। मैंने खुद पर जब्त करते हुए दरियाफ्त किया, मेरा भाई कहाँ है? वो जिंदा है और ठीक है विजदान मियाँ। सुल्तान चीता ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुमने यहाँ आकर अक्लमंदी का सबूत दिया है। अगर तुम ना आते तो मैं हकीकतन तुम्हारे भाई को कत्ल कर देना था। आओ बैठो, खड़े क्यों हो? साथ ही इसने एक सोफे की तरफ इशारा किया तो मैं वहाँ बैठ जाऊँ। मुझे इसकी बात करने का अंदाज अजीब सा लगा। वो क्योंकि मुझसे बड़े आराम और तहम्मुल से बात कर रहा था। बाहर कैफ में सोफे पर बैठ गया। विजदान मियाँ। वो लम्हा भर चुप साधने के बाद मेरी तरफ देखते हुए गोया हुआ, क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? मैंने स्पार्ट लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं पीना, आप मेरे भाई को। इसने फुर्सत से मेरी बात काटी, सब्र करो यार, क्या हो गया है? मैंने कहा ना कि तुम्हारे भाई न सिर्फ जिंदा है बल्कि खैरियत से है। अब तुम यहाँ आ गए हो तो मुझे इसकी कोई सरोकार नहीं, मैं इसे भी छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद इसने एक गार्ड से मुखातिब होकर कहा, रते विकी को फ़ोन करके कहो इसके भाई को छोड़ दे, इसके भाई को छोड़ दे।